अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि नेवी सेलर अल्फ़ा 25 बैच की जो शॉर्ट लिस्ट है वो नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। जिनको अभी तक नहीं पता तो वो जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि वो शॉर्ट लिस्ट है या नहीं है। और जो एज अ रिपीटर गए हैं इस बार अल्फ़ा 25 बैच में, तो उनका जो रिज़ल्ट होता है वेबसाइट पर अपलोड नहीं होता, वो आपको सेंटर की तरफ से ही पता चलेगा। ठीक है, तो सेंटर से अभी तक कुछ सेंटर से मैसेज आ चुके हैं और कुछ सेंटर से नहीं आए। शॉर्ट लिस्ट के बाद कौन सा प्रोसेस होगा और कब मैसेज सारे सेंटरों से आ जाएंगे, तो ये सारी मालूमात आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद मालूमात का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्ट के बाद कौन सा प्रोसेस होता है। तो शॉर्ट लिस्ट जब होती हैं तो आपको सेंटर की तरफ से मैसेज आ जाता है, ठीक है, या कॉल आती है या फिर मैसेज आता है। ज़्यादातर मैसेज ही करते हैं, वो आपको मुख्तलिफ उसमें मैसेज में लिखा होता है कि आपका क्या क्या होगा। तो कुछ सेंटर वाले एक साथ एक ही दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेती हैं, लेकिन कुछ सेंटर वाले अलग अलग मतलब कम कम चीज़ें लेकर वो आपका जो है वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं शॉर्ट लिस्ट के बाद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आपको सेंटर की तरफ से मैसेज आता है तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मैसेज साथ होता है कि आपके जो ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। और उसमें वो आपको डॉक्यूमेंट्स की कहते हैं कि दो कॉपीज़, मतलब हर जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपकी क्या कहते हैं, आपका रिज़ल्ट कार्ड जाता है, ठीक है, जो मैट्रिक का DMC जिसे कहते हैं, और इसके बाद अगर आपकी सनत है तो सनत, और इसके बाद डोमिसाइल, और इसके बाद आपका करैक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपके ID कार्ड, और आपके फादर ID कार्ड, और आपकी मदर ID कार्ड। तो इन सारों की दो कॉपीज़ करवानी है, ठीक है। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी बताए हैं इन सारों की दो कॉपीज़ करवानी है और उनको अटेस्टेड करवाना है। चाहे आप स्कूल के किसी 17वें स्केल के स्कूल से आप करवाएं, उनको क्या कहती हैं कि उनकी टेस्ट करवाएं, या फिर आप किसी भी ऑफिसर से करवा सकते हैं, लेकिन वो 17वें स्केल का ऑफिसर होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप अपने कॉलेज में चले जाएं या फिर किसी स्कूल में चले जाएं, ठीक है, उधर से करवा सकती हैं, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। उधर ये है कि प्रिंसिपल से या हेडमास्टर से, जो हेडमास्टर होता है स्कूल का और कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है उससे आप ये करवा सकती हैं। और उसके बाद आपने पिक्चर भी लेकर जानी है। तकरीबन आपने 12 पिक्चर निकलवा लेनी है पासपोर्ट साइज़, और 6 पिक्चर जो है ना आपने अटेस्टेड करवा लेनी है, 3 बैक साइड पर और 3 फ्रंट साइड पर, ठीक है। तो ये 6 आपने अटेस्टेड करवा लेनी है फ़ोटो का, जो आपकी पिक्चर है, ठीक है। आपको वो 6 या 8 सेंटर वाले पिक्चर कहते हैं, बट ये है कि आपने 12 निकलवा लेनी है, 6 को अटेस्टेड करवाना है, 3 बैक साइड पर और 3 फ्रंट साइड पर। अब बैक का ये मतलब नहीं है कि आपकी जिस्म की बैक साइड, नहीं, वो जो पिक्चर की बैक साइड होती है वो होती है, ठीक है। बैक साइड वो नहीं कि जो आपके जिस्म की बैक साइड, वो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, ठीक है। कुछ लड़के ये समझ लेते हैं कि बैक साइड वो होती है, नहीं, वो बैक साइड नहीं, बैक साइड पिक्चर की बैक साइड मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये सारा कुछ आपने लेकर जाना है, और उसके बाद साथ मैंने अपनी स्लिप भी लेकर जानी है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं और उनकी कॉपीज़ करवा के दो और उनको अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। ये आपको सेंटर वाले भी कहेंगे। कुछ सेंटर वाले उसी दिन ही मैसेज कर देते हैं कि आपने ये करवा कर लानी है, लेकिन कुछ सेंटर वाले बाद में बता देते हैं कि आपने ये कॉपीज़ बनाकर हमें देनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है आपका, जबकि आपकी ये वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपका उस दिन फ़िज़िकल भी होता है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन से पहले ही आप लोगों का फ़िज़िकल होता है, वेरिफिकेशन तो बाद में होती है। ये तो आप लोगों को इसी वजह से बताया कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल होती है वो पता होनी चाहिए। फ़िज़िकल में क्या क्या होता है, तो फ़िज़िकल में सबसे पहले तो आपकी रनिंग आ जाती है। रनिंग कितनी माइल होती है, माइल और मीटर या सेंटीमीटर में काफ़ी लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1600 माइल ये तो 2.5 किलोमीटर बनते हैं, मतलब 2 किलोमीटर और 500 मीटर या 600 मीटर बनते हैं कहते हैं, लेकिन नहीं, 1600 मीटर होती है, ठीक है, जो कि 1 किलोमीटर और 600 मीटर, मतलब 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है, तो 1600 मीटर आपकी दौड़ होगी, ठीक है, जो कि 8 मिनट में आपने क्लियर करनी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो रनिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को रनिंग लाजमी है, आपको वो फेल भी कर सकती हैं,
فیل بھی کرتے ہیں، اور بٹ یہ بعض اوقات آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو ریلیکشن دے دیتے ہیں، آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، بٹ یہ کہ آپ کا جو رننگ ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد پش اپ آ جاتی ہیں، تو پش اپ بھی وہ 15 سے 20 کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد سٹ اپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹ اپ بھی آپ کے کلیئر ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے چن اپ۔ چن اپ جو لٹکنا ہوتا ہے، جو کسی بھی وہ لگا ہوگا ادھر، جو کوئی بھی چیز لگی ہوگی اس کے ساتھ آپ نے لٹک کر 4 یا 5 وہ چن اپ کرواتے ہیں، یا کبھی کبھی وہ 6 بھی کروا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ 4 ہی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد فزیکل، یہ آپ کا فزیکل ہو گیا، یہ آپ کو پاس کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی سٹ اپ وغیرہ یا پش اپ وغیرہ نہیں ہوتے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا، بٹ یہ کہ رننگ آپ کی پاس ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے میڈیکل۔ تو میڈیکل میں اس میں انیشیل میڈیکل بھی ہوتا ہے اور فائنل میڈیکل بھی ہوتا ہے۔ تو انیشیل میڈیکل میں یہ ہے کہ آپ کی فرسٹ آف آل آپ کی ہائٹ چیک کی جاتی ہے، چیسٹ کی چیک کی جاتی ہے، ویٹ چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا انیشیل میڈیکل ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ کی کلر بلائنڈنس، دور کی نظر، قریب نظری، دور نظری، یہ چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سامنے ایک وائٹ بورڈ سا ہوتا ہے جس میں الفابیٹیکلی انگلش لکھی ہوتی ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر اس کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ایک بک ہوتی ہے جو کہ ایز آپ کے جو کلر بلائنڈنس والی ہوتی ہے، جو ایک چھوٹی سی بک ہوتی ہے، اس کو ڈائری کہہ لیں، تو اس میں کلر بلائنڈنس کے حوالے سے گنتی لکھی ہوگی 1 2 3، مطلب یہ کہ انگلش میں نہیں لکھی ہوگی، جیسے کہ گنتی ہم لکھتے ہیں نا یا کاؤنٹ کرتے ہیں، اس طرح کی ہوتی ہے گنتی، ٹھیک ہے۔ تو 7 ہو گیا، 17 ہو گیا، اس طرح کے نا مطلب رنگ برنگوں میں جو ہے نا وہ گنتی لکھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانی ہوگی، وہ آگے پیج کھولتا جائے گا، آپ نے پڑھتے جانا ہے، بس سمپل یہی ہے، ٹھیک۔ یہ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کا فائنل میڈیکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ سینٹر والے ایک ہی دن میں فائنل میڈیکل لے لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں انیشیل میڈیکل لے لیتے ہیں، اور کچھ جو رہتے ہیں وہ بعد میں لیتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے ہی پریپیئر ہو کے جانا ہے، جب بھی وہ آپ لوگوں کو کہیں کہ میڈیکل آپ کا ہے تو آپ نے اپنی صفائی کر کے لازمی جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفائی لازمی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کس چیز کی صفائی کی بات کر رہا ہوں، آگے اور پیچھے صفائی کر کے جانی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فائنل میڈیکل، اس میں آپ کی کیری اینگل ہو گئے، نی نوکنگ ہو گئی، ویسے یہ انیشیل میں آ جاتی ہے، بٹ یہ کہ اس کو فائنل میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ کیری اینگل ہو گئی، نی نوکنگ ہو گئی، کیری اینگل جو کہ بازو کے ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی خم وغیرہ تو نہیں ہے، یہ ٹیڑھے تو نہیں ہے، یا کوئی ٹوٹی ہڈی تو نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو تو ریفر کر دیتے ہیں، اگر زیادہ مسئلہ ہو تو وہ سیدھے ہی انفٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نی نوکن میں زیادہ ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اس میں اگر کافی لڑکوں کا ایشو ہوتا ہے بٹ ان کو ریفر کرتے ہیں، ان کو فٹنس مل جاتی ہے CMH PF ہاسپٹل یا پھر نیوی ہاسپٹل، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو کہیں گے کہ نیوی ہاسپٹل، بٹ یہ ہے کہ آپ لازمی بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیوی ہاسپٹل جانا ہے، آپ CMH یا پھر PF ہاسپٹل سے بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فٹنس وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اور یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے ناک وغیرہ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گدودیں وغیرہ وہ بڑی ہوئی تو نہیں ہے، ہڈی وغیرہ جو ناک کی ہے وہ بڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر بڑی ہو تو اس میں کوئی ایشو ہو تو پھر وہ آپ کو ریفر کر دیتے ہیں، اگر ایشو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں، اور کافی جس میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپریشن کروائیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کو آپریشن کروانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل چلے جائیں، CMH PF ہاسپٹل یا نیوی ہاسپٹل سے یہ سب کروانا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ملٹری ہاسپٹل سے۔ یہ اس کے بعد کان وغیرہ چیک کیے جاتی ہیں، تو کان وغیرہ آپ نے صاف کر کے جانے ہیں، ان میں کوئی گند وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی ہے کہ ان میں آپ صفائی کر رہے ہوں تو یہ نہ ہو آپ نے اپنے کان کے پردوں کوئی مسئلہ کر دیں، تو یہ کوشش کرنی ہے کہ کانوں کی صفائی اچھے سے کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے کیا کہتے ہیں کہ فائنل میڈیکل، جو کہ کمرہ بند میڈیکل جسے بھی کہتے ہیں، اس کو میں کمرہ بند میڈیکل کہوں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ کمرے میں 10 سے 12 لڑکوں کو ایک ساتھ ہی وہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے پورے جسم کو چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
آپ کے سارے بازو وغیرہ کو چیک کیا جاتا ہے کہ ان میں کوئی کٹ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا، یہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع جو لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ ایز اے ماتم کرتے ہیں، تو ان کے لیے ریلیکشن ہوتی ہے کہ ان کو کچھ ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے، سمجھو کہ کوٹا ہوتا ہے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو لڑکوں نے جیسے کہ ہاتھ وغیرہ پر کوئی جیسا کہ اپنی گرل فرینڈ کے نیم سے اس نے الفابیٹ کوئی لکھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوں گی تو وہ سیدھا آپ کو انفٹ کر دیں گے۔ کوئی کٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ سیدھا انفٹ کر دیں گے اگر کٹ ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو پھر وہ ہے کہ آپ کی لک کی بات ہے، اگر آپ بچ جاتی ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ بچ بھی سکتے ہیں، وہ آپ کی لک کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا فائنل میڈیکل میں جو ہے نا، یہ ہے کہ آپ کے کوئی جسم پر کپڑا نہیں ہوتا، آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ فائنل میڈیکل میں جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، جب وہ آپ کو کہتی ہیں کہ دیوار کی طرف منہ کر لیں اور کپڑے اتار دیں، مطلب یہ شلوار تو پہلے ہی، قمیض تو پہلے ہی نہیں ہوتی، نہ اس میں بنین وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ شلوار بھی اتروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو جب آپ کو کہتے ہیں کہ دیوار کی طرف منہ کر لیں، سب کو کہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو کہتی ہیں کہ رکوع کی حالت میں جائیں، ٹھیک ہے۔ رکوع کی حالت میں جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ آپ کا چیک کرتے ہیں، یہ ہے کہ کچھ ہاتھ وہ آپ کو نہیں لگاتی، ٹھیک ہے، جس کو مسئلہ ہو تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ٹیسٹیز وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹس وہ آپ کو پٹس کہتے ہیں یا بٹس کہتے ہیں، مجھے اب اس کا نیم صحیح یاد نہیں آ رہا، تو وہ آپ کا سارا کچھ مطلب کہ اس میں چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ آپ کا چیک کیا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہو تو آپ کو ریفر کرتے ہیں، اگر زیادہ مسئلہ ہو تو وہ آپ کو سیدھا انفٹ کرتے ہیں، زیادہ تر وہ ریفر ہی کرتے ہیں کہ بچہ کہیں نہ کہیں طریقے سے فٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد میڈیکل کے بعد آپ کا ہوتا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ، ٹھیک ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے آپ کی سلیکشن پر، سلیکشن کی بیس پر آپ کا معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دیا ہے پرسنالٹی ٹیسٹ اور اس کا رزلٹ باقاعدہ اناؤنس ہوگا، اس کا رزلٹ باقاعدہ اناؤنس نہیں ہوتا، یہ ایز آپ کی فائنل سلیکشن کے دوران آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ تو پرسنالٹی ٹیسٹ آپ کے متعلق ہوتا ہے، پرسنالٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ اپنے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، آپ کیا سوچ و بچار رکھتے ہیں، آپ کتنے آپ کے اندر کیپیبلٹی ہے، آپ کے اندر کیا پرسنالٹی ہے، آپ کیا پرسنالٹی رکھتے ہیں جو دوسروں کو اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں، آپ فوج کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ اس وجہ سے لیا جاتا ہے۔ پرسنالٹی ٹیسٹ میں تعارف نامہ ہوتا ہے، 2-3 پیج ہوتے ہیں، 2 پیج ہوتے ہیں یہ، اور اس کے بعد 4-5 یا 6 پیج اور بھی ہوتے ہیں جو کہ اس حوالے سے، تو میرے یوٹیوب چینل پر پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے الحمدللہ 5-6 تقریباً 8 ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں، 6-7، ٹھیک ہے۔ تو وہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ وہ ویڈیو ہیں، ان کے لنکس میں ہیں انشاءاللہ کہ ڈسکرپشن میں ان کے اس ویڈیو کے دے دوں گا، تو وہ جا کر آپ واچ کر لیں۔ جب تک آپ کو پرسنالٹی ٹیسٹ کی سمجھ نہیں آئے گی کس طرح ان کو دینا ہے، تو تب تک کے لیے آپ کے لیے جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہے نا، وہ پاس کرنا، پاس تو نہیں ہے، اس کے لیے میرٹ میں آنا مشکل ہوتا ہے آپ کا فائنل میں، ٹھیک ہے۔ تو پرسنالٹی ٹیسٹ اچھے طریقے سے دینا ہوتا ہے، یہ اردو میں ہی ہوتا ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرسنالٹی ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے پاس کرنا، پاس اس میں نہیں ہوتا، میں پھر بعد سے بات کر رہا ہوں پاس کی، تو پاس والا نہیں ہوتا سسٹم، اس میں سین یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فائنل سلیکشن میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا انٹرویو، تو انٹرویو بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ انٹرویو آپ کے زیادہ تر وہ آپ کو جو آپ پرسنالٹی ٹیسٹ دیتے ہیں نا، اس حوالے سے زیادہ تر کویسچن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ سینٹر والے اسی طرح ہی کرتے ہیں، زیادہ تر سینٹر والے آپ کا انٹرویو اسی طرح لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو انٹرویو ہوتا ہے آپ کا انیشیل بھی ہوتا ہے اور فائنل بھی انٹرویو ہوتا ہے، یہ جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں باقاعدہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو باقاعدہ فائنل انٹرویو کے لیے بلایا جائے۔ ہاں کبھی ابھی جو پیچھے بیچ گزر چکا ہے براوٹ 24 کا، اس میں جو کچھ لڑکے تھے نا رپیٹر تھے، تو ان کا فائنل جو انٹرویو ہے نا وہ لیا گیا ہے۔ تو رپیٹر جو ہیں اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اب اگر آپ کا یہ انٹرویو ہوتا ہے تو اس کے بعد فائنل انٹرویو کے لیے بھی وہ تیار رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ جو انٹرویو آپ کا ہو رہا ہے نا، یہ آپ کا فائنل انٹرویو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انیشیل انٹرویو ہوتا ہے یہ آپ کا فائنل انٹرویو ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کویسچن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنا تعارف آنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے بارے میں انٹروڈکشن جو ہے اسے کہتے ہیں، تو وہ آپ کو آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سے
پوچھا جاتا ہے کہ آپ نیوی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو میرے یوٹیوب چینل پر جو ہے نا انٹرویو کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈڈ ہے، وہ بھی جا کر آپ دیکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ لوگوں کو انٹرویو میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ ویڈیو جا کر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم سینٹر سے ابھی تک میسج کیوں نہیں آیا، تو اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ پولیٹکس، اس کی وجہ جو ہے وہ پولیٹکس ہے۔ پولیٹکس اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دھرنے وغیرہ تھوڑا بہت چلے ہوئے ہیں، اور تقریباً پورے پنجاب میں یا پورے پاکستان میں کہہ رہے ہیں، زیادہ تر پنجاب کے جو علاقے ہیں وہ ان کی ٹریفک بند ہوئی ہے، مطلب جو بڑی ٹریفک چل رہی ہے نا وہ بند ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ تو جو سینٹر سے میسج نہیں آیا، راولپنڈی ہو گیا، پشاور ہو گیا، ایبٹ آباد ہو گیا، سوات ہو گیا، تو ان سینٹروں پر اسی وجہ سے ابھی تک میسج نہیں آیا، کراچی سے بھی ابھی نہیں آئے۔ تو وہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، جیسے یہ سارا معاملات ٹھیک ہوتے ہیں آپ کو میسج بھی آ جائے گا، بٹ یہ میسج آ بھی جاتا ہے، کچھ سینٹروں سے میسج لڑکوں کو آ گئے ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑکے، ایک لڑکا کل بھی بتا رہا تھا کہ وہ 6 سال لڑکے تھے، انہوں نے فیصل آباد جانا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آ رہے تھے، بٹ یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب راستے میں آئے تو ان کا پولیس والوں نے گاڑی آگے نہیں جانے دی، وجہ یہ تھی کہ آگے روڈ بند تھے تو انہوں نے گاڑی نہیں جانے دی۔ تو ایک لڑکا جو دے کر آیا ہے فزیکل میڈیکل وغیرہ تھوڑا بہت دے کر آیا ہے وہ، تو ان کو دوبارہ پھر بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جن کو ایشو آ رہا ہے کہ ٹریفک کا ایشو آ رہا ہے تو وہ سینٹر پر لازمی کال کر رہے ہیں، ان کو بتا دیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایشو ہے، اسی وجہ سے ہم نہیں آ پا رہے۔ اور راولپنڈی سینٹر ہو گیا، پشاور سینٹر ہو گیا، تو ان سینٹر سے بھی میسج اور کال اسی وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ روڈز وغیرہ بند ہیں، اسی وجہ سے نہیں آ رہی، ٹھیک۔ تو اس بات کا آپ ٹینشن نہ لیں کہ ویکنسی کینسل تو نہیں ہو گئی، نہیں، ویکنسی نہیں کینسل ہوتی کبھی بھی نیوی کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ ویٹ کریں، کہ اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کب تک آپ لوگوں کو میسج آ جائیں گے، تو میسج یہ کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کو آج بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، بٹ یہ کہ آپ اپنا نمبر آن رکھیں، اور اس کے بعد سینٹر پر بھی خود کال کر کے پتہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو کب تک میسج آ جائے گا، اور اس کے بعد ان کو یہ بھی بتائیں کہ سر جی ٹریفک کا ایشو ہے، اگر ہمیں میسج آ جاتا ہے، ہم آتے ہیں اور ہمارا راستے میں ہی ہمیں روک لیا جاتا ہے تو ہم اس میں کیا کریں، تو وہ آپ لوگوں کو سینٹر والے سارا کچھ گائیڈ کر دیں گے، تو سینٹر والوں سے لازمی بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں میری سمجھ آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو انفارمیشن اچھی ملی ہے، تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح اپنی تیاری کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اور اس کے بعد اگر آپ میرے جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ والے گروپ میں شامل نہیں ہیں تو میں نیچے اپنا واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، تو اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ شارٹ لسٹڈ والے گروپ میں بھی ایڈٹ کر دوں گا، اور اس میں پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن وغیرہ دیتا رہوں گا۔ اور پرسنالٹی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے تو میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، وہ لازمی دیکھ لیں۔ تو اللہ حافظ۔